बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका हमारा साथ रहा इस पूरे माह मुबारक, और एक्सपेक्टेडली आबदी साहब आज जो है वो आखिरी दिन भी कंसीडर किया जा रहा है कि शायद कल ईद का दिन हो। हाँ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आज चाँद नज़र आ भी सकता है और 30 दिन का भी हो सकता है, तो दोनों सूरतें हैं। लेकिन बहरहाल आखिरी अयाम तो हैं, या आखिरी दिन है या सेकंड लास्ट डे है। ऐसे ही है। और अगर आपको याद हो तो जब हमने शुरू किया था माह मुबारक रमज़ान, तो मैंने एक दफ़ा कहा था कि ये दिन हैं बहुत कीमती, बहुत रूहानी, बहुत कैफियत वाले, लेकिन ये बड़ी जल्दी गुजर जाएंगे। और औलिया अल्लाह जो हैं और जो अल्लाह के करीब लोग होते हैं और हम जैसे गुनाहगार भी, वो मग़मूम ज़रूर होते हैं कि एक ऐसा महीना जिसमें हम अल्लाह के मेहमान थे, दस्तरखान इलाही बिछा हुआ था और हम फैज़ याब हो रहे थे, मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे, वो हमसे चला गया। लेकिन खुदा करे वो तरबियत जो माह मुबारक रमज़ान ने हमें दी है वो सारी ज़िंदगी और ख़ास तौर पे अगले एक साल तक वो जारी रहे। ये नमाज़ें हैं, ये तिलावत कुरान है, ये सदक़ात हैं, ये मखलूक़ खुदा का याद रखना है, ये जारी रहे यकीनन। तो हमारा आज का मौजू भी इसी से रिलेटेड है कि एक तो ये जो सदक़ात इस्लाम में, और फिर ख़ास तौर पर ये ज़कात फ़ितरा या फ़ितराना जिसे कहते हैं, इसका फ़लसफ़ा, और फिर बहुत अहम कि हम ईद कैसे गुजारें, इस पे हम रहनुमाई लेंगे। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सारा महीना हमारे साथ रहे, हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और तमाम मौज़ूआत को इन्होंने बहुत ही सादा अंदाज में, लेकिन बड़े जिसको कहिए दीनी जज्बे के साथ और एक फ़हम के साथ लोगों तक पहुँचाया। बहुत हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। जनाब मौलाना सैयद मुज़म्मिल हुसैन नकवी साहब मौजूद हैं। आप एक फ़ाज़िल आलिम दीन हैं, मतालिब को आप देखती हैं, बड़ी सादगी से बयान करते हैं। जनाब मौलाना इमरान हबीब ज़ियाई मौजूद हैं, और ये कुछ मसरूफ़ रहे तो माह रमज़ान के शुरू में तो नहीं, लेकिन चले आखिरी प्रोग्राम में आप या सेकंड लास्ट प्रोग्राम में तशरीफ़ ले। जी माशाल्लाह। एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, नात ख़्वां कारी मोहम्मद इश्तियाक साहब। आपको भी खुशामदीद कहेंगे, साथ ही आपसे गुजारिश हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करें। हमद करता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुफ्तगू की जानिब आते हैं। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, अभी या
جس کو کہیں کہ آخری ساعتیں چل رہی ہیں ماہ مبارک رمضان کی، جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یا تو آخری دن ہوگا اور چاند نظر آ جائے گا، یا 30 دن پورے ہوں گے، 30 روزے. لیکن اب لوگ اس وقت فطرہ دینے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. تو ہم اس پہلے کویشچنز کے سیشن میں ہم چاہیں گے کہ آپ اس فطرے اور یا فطرانہ جس کو ہم کہہ دیتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے، اور پھر آپ اہل سنت کے حوالے سے بتا دیجئے کہ اس کے جو ضروری مسائل اور وہ کتنا دینا ہے. پھر ہم مولانا مزمل حسین صاحب سے بھی پوچھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً فطرہ بھی ایک صدقہ ہے، اور اسلام کا نظام صدقات بڑا ہی مضبوط ہے. اگر وہ مکمل طور پر معاشرے میں قائم کر دیا جائے تو کوئی بھوکا نہ سوئے. صحیح. فطرہ افطار سے ہے، اور جب آپ کی تمام افطار مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں فطرانہ ادا کیا جاتا ہے یا صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی 2 حکمتیں بیان کی ہیں. صحیح. ایک تو یہ کہ جب آپ روزے کی حالت میں کوئی لایانی بیہودہ بات زبان سے نکل جاتی ہے، منہ سے نکل جاتی ہے، تو پروردگار عالم فطرے کو کفارہ بنا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. اور دوسرا کہ جب آپ عید منانے جا رہے ہیں تو معاشرے کے اندر ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جن کے پاس وسائل کی کمی ہے. جیسے اس بار تو لاک ڈاؤن بھی ہے، تو یقیناً سفید پوش لوگوں کے لیے مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے میں وہ دیہڑی دار طبقہ جو عید کی خوشیاں صحیح طریقے سے نہیں منا پا رہا، آپ جب فطرہ ادا کرتے ہیں تو وہ غریب طبقہ بھی آپ کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اس بات کو ہم جاری رکھیں گے ایک وقفہ میں. جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. یہ ہے دعا کہ ہر سو امن و امان رہے، ہر مومن مسلک زیر امان رہے. مرحبا مرحبا ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب، کیونکہ اب عید کی آمد ہے، 1 یا 2 دن یا آج رات سے سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی، یا کل سے اگر 30 کا چاند ہوا، تو جو فطرانہ ایسی اہم عبادت ہے جو مالی عبادت ہے، اس کی 2 حکمتیں بیان فرما رہے تھے. جناب مولانا مزمل حسین نقوی صاحب، آپ بھی ان دونوں حکمتوں میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا ان دونوں کو مزید وضاحت کرنا چاہیں، اور پھر فطرہ کتنا ہمیں دینا چاہیے اور اس کے کس کو دینا چاہیے، وہ آپ بیان فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین هو خیر ناصر و معین. جیسے کہ علوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ معاشرے کے جو نادار افراد ہیں، جو مال اتنا نہیں ہے مال کہ وہ خوشی منا سکیں، تو اس کے لیے اب یہ فطرہ رکھا گیا. اور ایک امام علیہ السلام سے روایت یہ ہے کہ فطرے رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پورا مہینہ آپ اپنی بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک میں ایک انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، پیاس میں انسان کی کیا حالت ہوتی ہے. آپ یہی سمجھ لیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کی سارے سال یہی حالت رہتی ہے. تو اس لیے یہ فطرہ رکھا گیا ہے تاکہ جو ہے نا وہ بھی لوگ اسی طرح آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں جیسے آپ مثلا اس دن عید منا رہے ہیں، تو وہ بھی اس کے ساتھ. ایک اور چیز جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان سکون چاہتا ہے. تو جب تک معاشرہ پرسکون نہیں ہوگا، میرے پاس جتنا مال کیوں نہیں، میں پرسکون نہیں ہو سکتا. واہ واہ، یہ بڑی اہم بات آپ نے فرما دی. تو اس لیے دیکھیے اس میں ہے مثلا فرض کرو میرے پاس کچھ نہیں اگر ہے، تو میں آپ کو جب دیکھوں گا کھاتے ہوئے تو میری نظریں آپ پہ پڑیں گی نا، تو میرے دل میں بد دعا بھی. اور اگر معاشرے میں سکون پوری طرح اور امن و امان نہیں ہے، یا معاشرہ اس طریقے سے سموتھلی نہیں چل رہا، تو سب کو نقصان ہوگا. سب کو نقصان ہو. زکوٰۃ کا بھی یہی فلسفہ ہے. اور حتیٰ کہ معصوم نے یہ بھی فرمایا کہ جن لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہے اور جتنی حالانکہ 2.5% ہے، اتنی اگر وہ دے دیں تو پورا معاشرہ جو پرسکون ہو جائے. اور ایک رسول خدا سے یہ حدیث ہے، لو ان الناس ادوا حقوقہم، کہ اگر لوگ ان غربا کے
حقوق ادا کر دیں کانو آشینہ بالخیر تو ان کی زندگی بالکل پرسکون ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب کسی کے پاس نہیں ہوتا وہ دوسرے کی دولت پہ نظر رکھتا ہے، اس کو ہو سکتا ہے دل سے بد دعا بھی نکل جائے، تو اس طرح اثرات پڑتے ہیں دوسرے پہ بھی، تو لہٰذا ہم جب ایکچولی بھی ایسا ہے، وہ مجھے مولا علی کا وہ قول یاد آ رہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، نہج البلاغہ میں ہے غالباً، کہ میں نے کہیں بھی کوئی ایکسٹرا لقمہ نہیں دیکھا کہ وہ اس لقمے کا کہیں اور پہ حق تھا اور وہ وہاں پر ہے، یعنی کسی کا لقمے کو غصب کیا گیا اور وہ ایکسٹرا لقمہ کہیں اور پہنچا۔ تو یہ معاشرے میں اگر تقسیم نہ ہو انصاف کے ساتھ تو یہی ہو۔ اسی میں تقریباً یہ حدیث ہے کہ جو غربا کا مال ہے نا وہ عمرا کے مال میں رکھا گیا، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کا مال واپس کر دیں، یہ بھی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں بلکہ انہی کا مال تھا انہی کو واپس کریں، اور نتیجہ کیا ہوگا، واپس وہ کر رہے ہیں ثواب ان کو مل جائے گا، تو دونوں خوشحال ہو جائیں گے۔ وہ اس کی بڑی ایک اچھی مثال دی گئی نا کہ جو یہ دنیا جو ہے یہ تو ایک آزمائش کا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دے کے آزمایا ہے کہ یہ دولت پھر تقسیم کرتے ہیں باقیوں میں، کسی کو دولت نہ دے کے آزمایا ہے کہ یہ صبر شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو یہ ہو گیا، اور دوسرا ایک اور جو فرمایا کہ ایک تو ایک جس کو کہیں کہ معاشرے میں دولت کی تقسیم رہے اور غربا تک ان کے حقوق پہنچتے رہیں، اور ایک یہ کہ روزے کی حالت میں اگر ہم سے کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو روزوں کی قبولیت کا دار و مدار بھی اس پر یہ فطرے پہ ہے۔ جی بہت خوب، بہت خوب۔ جناب مولانا مفتی عمران حبیب ضیائی صاحب، اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سیشن ایسا ہو کہ کوئی بھی شخص اور ہمارے ناظرین یہ دیکھ رہے ہوں تو انہیں فطرے کے بارے میں مکمل آگہی ہو جائے۔ تو ابھی ایک چیز رہ گئی، وہ پھر آغا صاحب سے بعد میں پوچھ لیتے ہیں آپ سے، کہ اگر تو حکمت کے حوالے سے، فلسفے کے حوالے سے آپ نے کوئی بات بتانی ہے وہ بھی بتا دیجئے۔ دوسرا فقہ حنفی کے تحت جو ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں زیادہ لوگ یا فقہ حنفی سے ہیں یا فقہ جعفری سے ہیں، اس کے علاوہ بھی خیر اور لوگ موجود ہیں، ہم ان کا بھی انکار نہیں کرتے کہ جو زندہ جو مجتہدین ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، تو عمومی فقہ حنفی میں جو اس کے مسائل ہیں اور یہ کتنا دینا چاہیے ہمیں بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے اندر آپ نے جو ہے وہ اس پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ پورا ماہ رمضان بہت پہلے سے چاہتے تھے موقع، لیکن آپ مصروف تھے۔ جی بالکل، یہ آپ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کے اندر جتنے بھی علماء کرام اور پورا ماہ رمضان المبارک جتنے بھی آپ کے پروگرام ہوں بڑے کامیاب اور بڑے خوبصورت بہت اور علم سے بھرپور۔ اس کا مطلب آپ دیکھتے رہے پروگرام؟ جی جی بالکل، زیارت ہوتی رہی ہے آپ۔ چلیں، تو آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے صدقہ فطر کے حوالے سے۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کامیاب ہوا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، پھر نماز ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیات جو ہیں یہ صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اور پھر اسی کے اندر یہ ذکر بھی ہے کہ تحقیق وہ آدمی جو ہے وہ فلاح پائی، اس نے کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا۔ مطلب کیا، اس نے صدقہ فطر دیا اور اپنے جو اعمال ہیں، جو روزے میں اس کے جو اعمال ہوئے، مثال کے طور پہ روزے کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، وہ صدقہ فطر دیا تو وہ پوری ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اللہ کے نام کا ذکر کیا، پھر اس نے نماز عید الفطر ادا کی، تو وہ کامیاب ہوا۔ تو اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اوپر یہ واجب کیا یہ صدقہ فطر، اس لیے کہ روزوں کی کمی کوتاہی کو اس سے پورا کیا جائے اور جو نادار طبقہ ہے، جو کمزور طبقہ ہے، اس سے اس کو فائدہ حاصل ہو۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انسان کا جو روزہ ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ جب صدقہ فطر ادا کر دیا جاتا ہے تو انسان کے روزے کی جو عبادت ہے وہ قابل قبول ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچ جاتی ہے۔ یعنی علامتی طور پر یہ بتایا گیا کہ جب تک فطرانہ ادا نہیں ہوگا، صدقہ فطر عطا نہیں ہوگا، روزے قبول نہیں ہوں گے۔ تو میں تو اس کو ایسے لیتا ہوں کہ جب تک بندوں کے حقوق ادا نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ جو روزہ اس کی خاطر رکھا گیا اس کو قبول نہیں کرے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے جس نے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا۔ اور پھر اگر یہاں دیکھا جائے تو یہ جو انسان خود
آٹا استعمال کرتا ہے، گندم استعمال کرتا ہے، اچھی چیز استعمال کرتا ہے، اس میں سے 2 کلو اور 50 گرام، ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان اپنے جیسا کھانا کسی کو کھلاتا ہے مسکین کو تو سمجھیں کہ اس کی عید ہو جائے گی. یعنی جو زیادہ وہ خود کھاتا ہے، جی، جیسے بعض علاقوں میں آٹا روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے، بعض میں چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں، تو اسی کے مطابق انسان جو ہے. ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد ہم آپ سے اس کو کمپلیٹ کرائیں گے اور پھر فقہ جعفری کے حساب سے بھی پوچھیں گے. جی ناظرین کنٹینیو کرتے ہیں اس بریک کے بعد. کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ، کبھی تھا انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی شاہکار ایسا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کیا. جی خوبصورت. اس سے وقفے سے قبل جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب فطرے کے بارے میں، فقہ حنفی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ کیسے دیا جاتا ہے. جی فرمائیے گا. جی شریعت کے اندر جو انسان عاقل ہے، مسلمان ہے، اور پھر اس کے بعد وہ انسان صاحب نصاب ہے، جو انسان مالک نصاب ہوتا ہے، مسلمان ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے. اور پھر یہ یکساں بچوں پر، بوڑھوں پر، جوان پر، یہ سب پر یکساں ایک دن کا بھی بچہ ہے اگر پیدا ہوئے اور وہ گھر میں ہے تو اس کا بھی دینا ہے، اس کا بھی ادا کرنا ہوگا. اگر کوئی انسان جو ہے وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے، یا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ اس کے پاس مالیت نہیں ہے، تو وہ بندہ پھر جو خود نہیں دے سکتا وہ لے سکتا ہے شریعت کے اندر. یعنی جس کے سال بھر کا خرچہ نہ ہو اس کے پاس، جی جی بے شک، یعنی جو اپنا گزارا نہ کر سکتا ہو، جی جی، تو اس پر یہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے. باقی اگر وہ انسان خوشی سے دے سکتا ہے کہ بھئی یار میں کہیں نہ کہیں سے کر کے میں دے سکتا ہوں، تو شریعت کہتی ہے کہ اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اس پر اس وقت ضروری نہیں ہے. اور یہ تقریباً 2 کلو اور 50 گرام جو ہے وہ اگر مثال 2 کلو 50 گرام، جی 2 کلو 50 گرام فقہ حنفی کے مطابق اگر یہ
गंदम यानी के 2 हवाले किलो से थोड़ा सा ऊपर। जी जी, ये 2.25 सेर जो है ये गंदम के हवाले से कहा गया। अगर जौ हैं तो वो इससे डबल होगा, वो फिर 4 किलो 100 ग्राम हो जाएगा। जी जी ठीक। तो अगर कोई इंसान जो है इसी लेकिन पाकिस्तान में तो लोग ज़्यादातर गंदम और चावल ज़्यादा और चावल के हवाले से देते हैं। तो अगर कोई इंसान किसी और मद में देना चाहता है इन्हीं की अजनास में से, किशमिश हो या दीगर, ताकि गरीबों को ज़्यादा मिल जाए, तो वो खजूर या किशमिश और भी। फिर यहाँ मैं ये एक बात अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि हर इंसान जो है वो बाज़ जो हैं वो ज़्यादा मालदार हैं और कुछ मालदार नहीं होते, कुछ दरमियाने तबके के लोग होते हैं। तो जो मालदार लोग हैं उन्हें चाहिए कि जो दीगर अजनास हैं उन जिनसों में से अदा किया जाए, यानी खजूर या किशमिश से दें ताकि ज़्यादा बने, से या दीगर जो चीज़ें हैं उनमें से दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देने वालों को जो है वो लेने वालों को नफ़ा हो सके। जी सही, जी सही है। अच्छा, हमने क्योंकि वक्फे पे जाना है तो मैं जल्दी से फ़िक़्ह जाफ़री के हवाले से भी पूछ लूँ मौलाना सैयद मुज़म्मिल हुसैन नकवी साहब से कि फ़िक़्ह जाफ़री में ग़ालिबन 3 किलो है, एक सा है ना, चूँकि 3 किलो। जी, तो 3 किलो अगर गंदम खाते हैं तो गंदम, और अगर चावल खाते हैं तो चावल, मसलन अगर गंदम हम 80 रुपए किलो लेते हैं तो 240, यानी तकरीबन 250 एक बंदे का हो गया। लेकिन हम पैसे नहीं बताएंगे। 3 किलो हमने ये कहना है ना कि 3 किलो जो उसकी कीमत दे दें। सही सही, बिल्कुल। अगर फ़र्द करो 3 किलो गंदम देता तो वो भी ठीक है, 3 किलो गंदम की पैसे दे देता भी ज़्यादा। अच्छा, आपसे एक मसला पूछ के फिर हैदर अलवी साहब से पूछता हूँ कि कहते हैं ना कि ये ईद फितर का चांद देखने के बाद वाजिब होता है, लेकिन अगर हम ज़ाहिर है लोगों ने ख़रीदारी करनी है, गरीबों ने कोई, तो अगर हम पहले देना चाहें तो उसमें एक ये मसला है कि बाज़ औक़ात कहते हैं रमज़ान मुबारक अगर शुरू हो जाए तो दे सकते हैं, लेकिन अक्सरियत का नज़रिया ये है कि आप उनको दे दें लेकिन कर्ज़ की नियत करें। चाहिए भाई कर्ज और अदा की नियत तब करें जब आप मसला चांद नज़र आए तो फिर आप कहेंगे तो नियत की बात है ना, उनको दे दें और जब चांद हो जाए तो कहें कि हमने दे दिया। जी हैदर अलवी साहब, जब तक कि हुमा हमें नहीं रोकते, हमारे पास टाइम है, हम जी क्या फ़िक़्ह हनफी में भी है कि आप ज़रूरी नहीं है चांद देखें, पहले दे सकते हैं। यकीन है तो सदका, और मेरा रब मेरा नीयतों से ज़्यादा आगाह और बाखबर है। आप दुनिया में हर शख्स को बैला फुसला सकते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन की ज़ात तो वह जो दिल में पैदा होने वाले खटके से भी आगाह है। ये एक जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि नमाज फ़ज्र के बाद इसको वाजिब किया गया ईद तक। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर तो देखें कि अगर एक गरीब को आप उस दिन 1000 भी दे दें, 10,000 भी दे दें, तो शॉप्स बंद हैं, तो वो बेचारा कहाँ से ख़रीदेगा और क्या वो अपनी ईद मनाएगा। तो जिस तरह इसकी जो हिकमत बयान की गई है कि आप अपने माशरे के गरीब, नादार, यतीम, बेवाओं को भी आप ईद में शामिल करना है, तो अगर इसको पहले अदा कर दिया जाए, और जैसे हज़रत साहब फरमा रहे हैं किबला कि आप कर्ज़ की नीयत करके और फिर फ़ज्र के बाद आप ये कह दें कि मालिक मैंने वो जो कर्ज़ दिया था वो अब, तो तब भी, लेकिन ये कि देखना ये है कि गरीबों का भला किस में है, नादारों का फ़ायदा किस में है। नबी करीम साहिब औलाक ने जिस साल रोज़ा फ़र्ज़ हुआ उसी वक्त फरमाया कि जाओ, सहाबा को हुक्म दिया कि गलियों में ऐलान कर दो कि जिस तरह रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ है, इसी तरह अल्लाह ताला ने फ़ितरा भी तुम पर वाजिब कर दिया है, इसकी अदायगी तुम पर लाजिम है। वैसे जो इस्लामी अहकामात हैं उनका यही कमाल है कि खुदा की इबादत होती है और साथ ही बंदों के साथ मवासात और हमदर्दी होती है कि रोज़ा हम खुदा के लिए रख रहे हैं, लेकिन रोज़े की मकबूलियत और रोज़े की कबूलियत इस बात के साथ मशरूत कर दी गई कि अल्लाह के बंदों को भी इसमें शामिल रखा जाए। हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहां के दाता है मोहम्मद, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। दो जहां के मालिक
شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، کل جہاں سوالی ہے، طیبہ میں ایک دینے والا ہے، کل جہاں سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، اور کملی کالی ہے۔ جی جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں عبدی صاحب۔ جی میں ابھی فطرانہ سے متعلق ہی ہم گفتگو کر رہے تھے، تو مولانا ابھی مزمل حسین نقوی صاحب فطرے کے مسائل کے بارے میں بتا رہے تھے، اور پھر حیدر علوی صاحب کوئی اور ایسا مسئلہ جو عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں اور وہ رہ گیا ہے، وہ بھی آپ بتا دیجئے۔ میرے ذہن میں جو تھے کہ ایک تو فطرہ کتنا ہونا ہے، تو فقہ حنفی کے مطابق 2 کلو 50 گرام کے پیسے جو ہم کھاتے ہیں، آٹا کھاتے ہیں تو آٹے کے زیادہ، اگر ہم روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں تو چاول کے۔ اگر صاحب ایک آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ مکس زیادہ کھاتے ہیں، مثلا کوئی وہ کہتے ہیں جی ہم تو آٹا اور چاول برابر کھاتے ہیں، پھر وہ اس کو اس طرح کر لیں نا، تقسیم کر لیں، فرض کرو آپ 6 مہینے چاول کھا رہے ہیں، فرض کرو 6 مہینے آٹا کھا رہے ہیں، تو دیکھ لیں کہ 6 مہینے چاول کے کتنے کیسے بنتے ہیں، 1.5 کلو وہ ہو جائے گا، 1.5 کلو۔ اچھا 1.5 کلو چاول کے پیسے 1.5 کلو، اور یہ کوئی ٹوٹل 3 کلو ہے، تو 1.5 کلو کے پیسے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اور ایک عام جو مسئلہ انتہائی اہم ہے وہ یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو فطرہ ہے، یہ ایک فطرہ ایک آدمی کو دے سکتے ہیں، اس سے کم نہیں۔ فرض کرو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک فطرہ 2 آدمی تقسیم کر لیں۔ اگر فرض کرو 200 روپے بنتا ہے ایک فطرہ، تو ایک آپ کو 200 ہی دیں گے، 200 کم نہیں دے سکتے۔ یعنی ایسے نہیں کہ 100 ایک کو دے دیں، 100 ان کو دے دیں۔ تو وہ عام طور پہ ہمارے یہاں ایک ہی فیملی کو دیا جاتا ہے، فیملی کے ہیڈ کو دیا جاتا ہے، تو سب اسی کو۔ ہاں، یعنی یہ بعض اوقات ہوتے ہیں نا، جیسے مانگنے والے آ جاتے ہیں تو لوگ کیا ہوتا ہے اس فطرے کو تقسیم کر لیتے ہیں، کچھ اس کو دے دیا، کچھ اس کو، کچھ۔ اچھا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جتنا فطرہ بنا ہے اتنا ہی دیا جائے، اگر اس سے زیادہ بندہ دے دے۔ ہاں، وہ زیادہ پھر وہی ہوگا، جو اضافی ہے وہ صدقے کی نیت سے دے سکتا ہے، خیرات کی نیت۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھی فطرہ ہے۔ ہاں، وہ لوگ ہم سے آگے پوچھتے ہیں تو وہ ذرا سی چھوٹی سی باتیں پوچھتے ہیں کہ یہ 2.25 کلو ہے، 2 کلو 50 گرام ہے، اور جو آج کل آٹا ہے وہ 40 روپے اتنے پیسے ہیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر تھوڑا زیادہ ہو جائے تو کیا حرج ہے، کیونکہ ابھی 2 کلو 50 گرام کے اگر ہم پیسے آٹے کے لگائیں گے تو یہ تو کتنے بنیں گے، اگر ہم چکی کا بھی آٹا لیتے ہیں تو 150 روپے بھی نہیں بنے گا۔ تو اگر ہم فراغ دل ہوں اور ذرا زیادہ دے دیں تو کوئی حرج نہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ ہوا خیر اللہ کا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اگر تم اس میں بڑھوتی کرو گے، زیادہ کرو گے تو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی بھئی اگر اتنی قیمت مثال کے طور پہ اگر 150 روپے بنی ہے، 200 روپے بنی ہے، تو بھئی یار ہم نے اتنا ہی دینا ہے، یا 190 روپے تو 190 روپے ہی دینا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اگر 10-20 فی کس زیادہ چلے جائیں تو میرے خیال میں ثواب ہی ملے گا، اس کے اندر کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اب یہ یہاں پہ ایک بات ضروری ہے کہ کس کس کو دیا جائے فطرانہ، کس کس کو دیا جائے۔ فطرہ ہر اس بندے کو دیا جا سکتا ہے جس کو واجب صدقہ یعنی صدقہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو فطرہ بھی، اس لیے اسے بعض کا زکوٰۃ فطرہ بھی کہتے ہیں۔ جی بالکل، اس کو زکوٰۃ فطرہ بالکل کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو انسان اپنا والد، والدہ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور پھر جو بیٹا ہے، بیٹی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور ان کی تو آدمی نے کفالت کرنی ہے۔ جی فقہ حنفی کے مطابق سادات پر بالکل بھی ہم سادات کو نہیں دیا جا سکتا، نہ
واجب زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے، سادات کے لیے نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو بھی بندہ مستحق ہوگا، جو فقراء میں شامل ہوگا، جو مساکین میں شامل ہوگا، جو غریب میں شمار ہوگا، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ جتنے بھی 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں زکوٰۃ کے، انہی کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ بھئی یار شاید عید کے بعد نہیں دیا جا سکتا، عید کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی سے رہ گیا ہو تو وہ نماز عید کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ جی بالکل، ایسا نہیں ہے کہ ممانعت نہیں ہے یا ختم ہو جاتی۔ مولانا مزمل حسین نقوی صاحب، ابھی فقہ حنفی کے مطابق تو بتایا کہ سادات کو فطرہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ فقہ جعفری میں غالباً یہ ہے کہ اگر خود آدمی سید ہے تو وہ سید کو فطرہ دے سکتا ہے، جی، لیکن جو نان سید ہے وہ کسی صورت میں نہیں دے سکتا۔ اچھا مولانا حیدر علوی صاحب، ہم نے ذکر کیا لیکن چلتے چلتے آج بھی کیونکہ بات صدقات اور اللہ کی راہ میں دینے کی ہو رہی ہے کہ سادات کو نہیں دیا جا سکتا، تو سادات کو پھر کیا دیں گے؟ تو وہ عام طور پہ یہ آتا ہے کہ سادات کے لیے خمس ہے۔ اب سچی بات ہے، خمس زیادہ تر یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید فقہ جعفری میں ہے اور فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے، لیکن میں نے آپ علماء سے سنا کہ ایسی بات نہیں ہے، فقہ جعفری میں بھی خمس ہے۔ یہ تو قرآنی حکم ہے، مختصر سا یہ بتا دیجئے تاکہ سادات کے حوالے سے بھی۔ دیکھیے، جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو منافقین کہنے لگے کہ رسول اللہ نے اپنا اور اپنے بچوں کا، اہل بیت کا پیٹ پالنے کا ایک نیا ڈھنگوسلا، یہ الفاظ اس ترتیب سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اور میری اہل بیت کے لیے، بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، لیکن اگر یہ صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سادات عام امت سے ایک الگ سٹیٹس رکھتے ہیں مسئلہ زکوٰۃ کے اندر۔ جب یہ امیر ہو جائیں گے تو ان کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور اگر یہ غریب ہو جائیں تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ پھر اسلام نے خمس کا تصور پیش کیا، خمس کو لازم کیا کہ آپ نے خمس ادا کرنا ہے اہل بیت اطہار کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اب خمس کا تعلق بھی زکوٰۃ کی طرح سال میں ایک بار ہے، لیکن نماز عید میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ سادات کرام میں جو سفید پوش ہیں یا ضرورت مند موجود ہیں، تو آپ کیا اس چکر میں ہوں گے کہ جناب سید کو دیتا رہے گا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں، امتی بھی اپنا حق محسوس کرے اور ان تحائف کا اہتمام کرے۔ جس طرح حضور محسن انسانیت ہیں، محسن کائنات ہیں، تو سادات کے بھی احسانات دیکھیں کہ خون ابو طالب جتنی شدت سے اسلام کے لیے پیش کیا گیا ہے، تو آج چاہیے تو یہ امت کا کہ احسان ابو طالب محسوس کرتے ہوئے آل پیغمبر کے دروازوں پہ خود جائیں طائف لے کر۔ ارے یہ تو وہ دروازہ ہے جہاں حسنین کریمین نے عید کے جوڑے مانگے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو اہل بیت کا درزی بنا کے دروازے پہ بھیج دیا کہ جب جبریل کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم بھی سادات کے دروازوں پہ جا کے دستک دیں کہ یہ آپ کی ضرورت ہم پوری کریں گے، کیونکہ ہم غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم عشق رسول کا دم بھرتے ہیں۔ وہ عاشق رسول کیسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بھوکا سو رہا ہو اور عاشق رسول پیٹ بھر کے سو جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو چاہیے، عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آج جو سادات کرام ہمارے قرب و جوار میں رہتے ہیں، انہوں نے 1450 سال میں اتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے کہ ہم ان کے احسانات کو تسلیم کریں۔ جہاں ہم امت کے غرباء، بلکہ ایک شخص کو میں نے کہا کہ حضرت آپ سادات کے لیے بھی اہتمام کیا کریں طائف کا، وہ کہتا ہے ساری قرآن و حدیث کے اندر غریب کے لیے، ضرورت مند کے لیے جب ہم صدقہ دیتے ہیں بلائیں ٹلتی ہیں، اہل بیت کے لیے تو کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا، پڑھا بھی کہ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی میری ذاتی خدمت کرنا چاہتا ہے تو میری اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اور اس کا صلہ میں حشر میں خود رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ سے لے کر تمہیں دوں گا۔ یعنی اگر کوئی سادات کرام کی خدمت کرتا ہے تو یہ حضور فرما رہے ہیں مجھ پر حق لازم ہے کہ میں انہیں اس کا اجر اور صلہ قیامت کو لے کر دوں۔ تو سادات کرام کے حقوق کو کبھی بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ گویا بعض صوفیاء اور اہل اللہ اور علماء نے لکھا ہے کہ حقوق سادات حقوق مصطفیٰ کا ہی ایک باب ہے۔ اگر آپ حقوق مصطفیٰ ادا کرنا چاہتے ہیں تو حقوق آل مصطفیٰ ادا کرتے یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک تو تحائف وغیرہ کا سلسلہ، اور یہ کیونکہ واقعاً جو آپ نے کہا یہ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے پریکٹیکل، یہ صرف ہم
عقیدت تو ہے ہی جس کے تحت بیان کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکل بھی مسئلہ ہے کہ سادات صدقہ اور زکوٰۃ نہیں رہ سکتے، تو وہ بہت یعنی بری پوزیشن میں ہے اس حوالے سے۔ تو ایک تو یہ تحائف والی بات، دوسرا یہ خمس کا رواج ہونا چاہیے، یہ قرآنی حکم ہے، یہ کوئی کسی ایک فقہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ سال کے آخر میں جو بھی مد ہیں اپنی اپنی فقہ میں، وہ ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے، لیکن جو بھی ہیڈز ہیں کہ جس میں سے ہمیں سال کے آخر میں خمس نکالنا ہے، وہ نکال کر پھر سادات میں ایک چھوٹا سا جملہ کہ فقہ حنفیہ میں یہ ہے، اگر یہاں احناف کی کثرت ہے اور پارلیمنٹ میں بھی بڑی تعداد میں احناف موجود ہیں، ان کے اوپر ایک ان کے چہروں پہ بھی اور ان کی آئین پاکستان پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ احناف کا موقف یہ ہے کہ زمین جو خزانے اگلے گی یا جو مال غنیمت آئے گا اس میں سے خمس ادا کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر کتنے ذخائر ہیں جو اس وقت پاکستان کی ساری قوم استعمال کر رہی ہے، اور اس کا پیسہ حکمرانوں کی عیاشیوں پہ، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی عیاشیوں پہ لگ رہا ہے۔ ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ وہ خزانہ جو زمین اگل رہی ہے اس کا کم از کم خمس تو ادا کریں سادات کرام کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ خمس ادا کر دیں تو ہمارے سادات کرام کا سٹیٹس، ان کا لیونگ سٹائل جو ہے وہ ان بیوروکریٹ سے زیادہ اچھا ہو جائے، لیکن وہ اسی لیے منہ چراتے اور چھپتے پھرتے ہیں۔ اچھا، ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے۔ جی، وقفے سے قبل ہم قاری محمد اشتیاق صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنایت پیش کریں۔ راحت زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، راحت زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری متاع آپ ہیں، آپ ہیں، جن کی ماں فاطمہ، جن کے بابا علی، جن کی ماں فاطمہ، جن کے بابا علی، اے حسین مجتبیٰ آپ ہیں، آپ ہیں، اے حسن مجتبیٰ آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری متاع آپ ہیں، آپ ہیں، حبیب رب العلا خاتم الانبیاء، حبیب رب العلا خاتم الانبیاء، اے رسول امی آپ ہیں، آپ ہیں، اے رسول امی آپ ہیں، آپ ہیں، آپ نور نظر سرور انبیاء، آپ نور نظر سرور انبیاء، شاہ کرب و بلا آپ ہیں، آپ ہیں، شاہ کرب و بلا آپ ہیں، آپ ہیں، راحت زندگی آپ ہیں، آپ ہیں۔ ہے دعا کے ہر سو امن و اما رہے، ہر مومن مسلک زیر اما رہے، مرحبا مرحبا ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی، ہم میرا خیال ہے بہت ہی روحانی بحث ہو رہی ہے، اور میں ہمیشہ جب ایسی بحثیں ہوتی ہیں تو ایک چیز ریپیٹ کرتا ہوں، سوچتا ہوں، جیسے اب فطرے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ خداوند قدوس نے کس طرح جہاں جہاں پر اپنے حقوق رکھے ہیں وہاں وہاں پر اپنے بندوں کے حقوق کے ساتھ انہیں
گویا نتھی کر دیا. نماز اس کے لیے ہے لیکن جب بندوں کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ ثواب کے حامل ہو جاتی ہے. آغا صاحب یہ ایک پہلو، اور اس کے بعد ہم عید کے حوالے سے موضوع پر آ جائیں گے کہ جتنے بھی عبادات ہم ان کے پہلو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک پہلو خدا کے ساتھ جڑتا ہے، ایک خدا کی مخلوق کے ساتھ. تو کہیں پر بھی جہاں مخلوق کو آپ چھوڑیں گے وہ عبادت ہمیں کامل نظر نہیں آتی. جیسے روزہ کامل نظر، یہ تو بلکہ الفاظ آ گئے حدیث کی روایات میں جو مفہوم بنتا ہے کہ روزہ کامل نہیں ہوگا جب تک فطرہ نہیں دیں گے. تو بلکہ میں یوں کہوں گا کہ بعض اوقات میں نے آپ کے ساتھ ایک فرض کرو زیادتی کی ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ میری نماز کی وجہ سے میری وہ زیادتی معاف ہو جائے. صحیح بات. لیکن ادھر کیا ہے کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ممکن ہے میری عبادت خراب ہو جائے. بالکل. جیسے رسول خدا کی یہ حدیث ہے، من غتاب مسلمن لم یقبل اللہ صیامہ ولا صلاتہ ولا صیامہ 40 لیلہ. جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اس کے 40 دن تک نماز اور روزہ قابل قبول نہیں. یعنی وہ تو اللہ کی عبادت ہے لیکن یہاں اپنے بندے کو قبول اس کی نہیں ہے، مگر یہ جب تک وہ معاف نہ کرے. یعنی اگر وہ بندہ معاف کر دے گا تو یہ نماز بھی قبول ہو جائے گی، روزہ بھی قبول ہو جائے. اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو یہ قبول نہیں ہوں گی. اسی طرح بہت سی جگہ پہ ایسا بھی آیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایک نیکی کرتے ہیں تو آپ کو اتنے حج کا ثواب مل جائے گا. جیسے امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، ماشاءاللہ ان کے صحابی ہیں، کہاں گئے تھے تو انہوں نے کہا میں حج پہ گیا تھا. تو انہوں نے کہا جانتے ہو حج کا کتنا ثواب ہے؟ تو کہا آپ بتا دیں. انہوں نے کہا جو آدمی طواف کرتا ہے خانہ کعبہ کا، یعنی حج کر کے آتا ہے، تو اللہ اس کی 6000 خواہشات دنیا میں پوری کرتا ہے اور 6000 آخرت میں. یعنی آخرت میں اگر 6000 آدمیوں کی جنت کی خواہش کر دے گا، اللہ 6000 کو جنت دے دے. یہ ایک حج کا ثواب ہے. تو پھر امام نے کہا تجھے بتاؤں ایک ایسی چیز جو اس سے بھی بڑھ کے ہے. کہا کیا؟ کہ ایک مومن کی خواہش کو پورا کر دینا 10 حج کے برابر ہے. یعنی اب دیکھیں بندے کے ساتھ مومن کی خواہش یعنی کوئی حاجت وہ ہمارے حاجت ہے، اور یہ بھی کوئی لیمٹ نہیں کہ بہت بڑی حاجت. یہی کہا اس نے حاجت آپ کے سامنے پیش کی، آپ نے اس کو پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو 10 حج کا ثواب ملے گا. اسی طرح دوسری حدیث یہ ہے کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا پھر وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. لہٰذا پہلے بندوں کا شکر ادا کرو پھر تمہارا شکر. میں نے مولا کائنات کی ایک روایت پڑھی تھی نا کہ وہ کہتے ہیں میں 3 بندوں کا حق اور شکر ادا نہیں کر سکتا. اس میں سے ایک جو مجھے اس وقت ذکر کرنا ہے وہ مولا نے کہا کہ ایسا بندہ جس کو کوئی حاجت پڑی، حاجت ہوئی اور اس نے اللہ کی ساری مخلوق میں سے مجھے منتخب کیا اپنی حاجت بیان کرنے کے لیے، تو میں اس کا احسان پورا نہیں کر سکتا. اچھا اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف یعنی اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ٹاپک کافی حساس ٹاپک ہے. وہ اس طرح سے کہ اب دیکھیں ہم نے 29 دن گزارے ہیں اور اللہ کی عبادت کی ہے، رکے رہے ہیں بہت سے جائز امور سے بھی. تو اب عید کا رات آئی ہے، عید کا دن، تو آپ کو چھٹی مل جائے گی، اب ہم جو مرضی کریں. کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ عید کے بعد پھر جو گہما گہمی ہوتی ہے، اس گہما گہمی میں بھی بہت سے ایسے پہلو ہوں جو جائز. افطار کا وقت بھی ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو ان ڈیٹیل کریں گے، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے. اچھا تو عید کیسے گزاری، عید کی رات کیسے گزاری جائے اور عید کیسے گزاری جائے تاکہ جو روزوں کی ایک ٹریننگ ہو گئی ہے اور ماہ رمضان کی وہ جو ہے ہماری اس کی کنٹینیوٹی ہو. جی بڑی آپ نے خوبصورت اور بڑی اہم بات کی ہے کہ واقعتاً پورے ہم 11 مہینے جو ہے وہ اس انتظار میں گزارتے ہیں کہ کب ماہ رمضان المبارک آئے. ماہ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو یقیناً ایک انسان کے دل پہ بہار سی آ جاتی ہے اور ہر طرف جو ہے وہ انسان کو خوشی سی نظر آتی ہے اور نورانی ماحول سا ملتا ہے انسان کو کہ جس کے اندر انسان کو نیکیاں اور اچھے جو ہے وہ اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان کو ملتی ہے. اور پھر جب انسان ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ٹریننگ کر لیتا ہے تو یقیناً اس ٹریننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والے جو 11 مہینے ہیں ان کو خوبصورت ترین گزارا جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ادھر عید آئی، عید گزری، پھر اسی طرح ہم روٹین وائز جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں، ہم اسی طرح کے اعمال اور اسی طرح کے افعال کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اس انداز سے کہ آنے والے جو مہینے ہیں شوال سے جو بھی شروع ہونے والا ہے سسٹم، ان 11 مہینوں میں ہمیں ماہ رمضان المبارک کا جو ایک
ہم نے جمع کیا تھا وہ ذخیرہ، اس ذخیرے کو ہمیں جو ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. ہم پورے 11 مہینوں میں ایسے اچھے اعمال کریں تاکہ یہ پورا جو اثر انداز تھا ہمارے اوپر ایک رحمت کا ماحول، وہ پورے 11 مہینے میں نظر آنا چاہیے. اور پھر عید کی بات آپ نے کی کہ عید کیسے گزاری جائے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کے روزوں کی خوشی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عید کا تحفہ عطا فرمایا ہے، تو ہم ان اپنی خوشیوں کے اندر مخلوق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کر کے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے ہمیں جو ہے وہ عید منانی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اس عید کو بھی قبول کرے، اور ہمارے جو صدقہ فطر ہیں اور دیگر جو عبادات ہیں ہم ان کو جو ہم نے ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کرے. ہم خود تو اچھی عید منا لیتے ہیں، مگر ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے بھی پڑوسی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں، جس طرح علامہ حیدر علوی صاحب فرما رہے تھے، سفید پوش لوگ، اور پھر ہم ان لوگوں کی خبر تک نہیں لیتے. نہ ہم نے افطار میں ان کو پوچھا، نہ ہم نے سحر میں پوچھا، نہ ہم نے ان کو رمضان المبارک کی اس خوبصورت پر مسرت بہار کے اندر قطع کلامی کے لیے معذرت. ابھی ہمیں اپنے ناظرین کو بتانا ہے کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. دعا کے ہر سو امن و امان رہے، ہر مومن و مسلک زیر امان رہے. مرحبا مرحبا. ویلکم بیک ناظرین، مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جی آپ جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ہمارا یہ آخری سیگمنٹ ہے، اور چاند بھی کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو جائیں گی، اور ظاہر ہے یا کل عید ہے یا پھر 30 کا ہوگا تو پرسوں ہوگی، دونوں صورتیں ممکن ہیں، لیکن بہرحال آخری ساعتیں ہیں. تو اب عید کی تیاری ہر طرف ہو رہی ہے، پورے ملک میں گہما گہمی ہے. تو عید ہمیں کیسے گزارنی چاہیے؟ عید گزارتے ہوئے ہمیں کون کون سے ایسے پہلو ہیں جو ہر حال میں مد نظر رکھنے چاہیے؟ دیکھیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو لوگوں کو کھیل کود کرتے دیکھا تو فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں 2 دن عید کے تہوار ہیں جن میں ہم کھیل کود کرتے ہیں. پھر اللہ پاک نے حضور کو 2 عیدیں عطا فرمائیں کہ محبوب آپ ہی. ہمارے ہاں ویسے نارملی خوشی وہی ہوتی ہے جو انسان جسمانی طور پر توانا ہو یا اسے کوئی مفاد ملتا ہے تب ہم خوش ہوتے ہیں. لیکن جو عید فطر ہے، عید الفطر، یہ بنیادی طور پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، بخششیں اور مغفرتیں ہمیں ملی ہیں، اس پر اظہار تشکر ہے اپنے رب کی بارگاہ میں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن رستہ بدل کر جاتے تھے، اور مدینہ کے فقراء کو پتہ تھا کہ حضور جس طرح تیز آندھیوں میں خشک درختوں کے پتے گرتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ شدت سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. اس لیے جو فقراء ہیں وہ دونوں رستوں پہ کھڑے ہوتے، اور آقا آتے ہوئے بھی مسجد عیدگاہ کی طرف اور جاتے ہوئے بھی فقراء کو بہت زیادہ عطا کرتے تھے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عید خوشیاں سمیٹنے کا نام نہیں ہے بلکہ خوشیاں بکھیرنے کا نام ہے. جب آپ خوشیاں بانٹتے ہیں تو حقیقی خوشی آپ کو تب نصیب ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو یہ اپنی فیملی، لیکن یہ کہ معاشرے کے اندر جو نادار غریب طبقے ہیں ان کو خوشیاں دینا حقیقی عید ہے. حضور نبی کریم اپنی عید کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کے جلو میں دیکھا کہ بچے اخروٹ کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ دیوار سے لگا رو رہا ہے. نبی کریم صاحب الاولاق اس بچے کے پاس جاتے ہیں، بیٹا آج روزے عید ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ وہ کہتا ہے عید تو اس کی ہو جس کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ ہو. میں ایک شہید کا بیٹا ہوں، میں یتیم ہوں، اور میرے لیے تو اخروٹ بھی نہیں ہے اور میرے پاس نئے کپڑے بھی نہیں ہیں. نبی کریم صاحب الاولاق صحابہ کو کہتے ہیں آپ جائیے عیدگاہ کی طرف. حضور اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اپنے گھر لاتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ سے کہتے ہیں ان کو غسل دیں، ان کی آنکھوں میں سرما ڈالیں اور ان کے بالوں میں کنگھی کریں، ان کو حسنین کریمین کے جوڑے پہنائیں. جب وہ تیار ہو جاتے ہیں حضور نبی کریم اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اخروٹ بھی اسے لے کر دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں بیٹا بتا، کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ محمد تمہارے باپ ہوں؟ کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے عائشہ تمہاری ماں ہو؟ کیا تیرے لیے یہ خوشی کا باعث نہیں ہے کہ سیدہ زہرا تمہاری بہن ہو؟ کہتے ہیں کہ اس بیٹے کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. پھر بچوں میں چھوڑا، جب بچہ مکس ہو گیا اور وہ بھی مسکرانے لگ گیا دیگر بچوں کی طرح. جب وہ شہید کا بیٹا، وہ یتیم، وہ مسکین، جب اس کے چہرے پہ خوشی آتی ہے
तब हुजूर अपनी नमाज ईद के लिए तशरीफ़ लेकर जाते हैं। हम तो लोगों को कंधे मार कर, लोगों की तजलील करके, लोगों को की दिल आज़ारी करके हम समझते हैं कि ये ईद है। नहीं, अगर आपने अपनी मोटरसाइकिलों से सिलेंसर निकाल कर, बड़ी बड़ी आवाज़ें निकाल कर, अगर आप ये समझते हैं लोगों का जीना हराम करके ईद मनाएंगे, तो ये ईद नहीं है। अगर आपने बुफर लगाए हुए हैं और आप समझते हैं कि अपनी छत पे नाच रहे हैं और साथ में कोई बीमार है और आप उसकी बीमारी का एहसास नहीं करते, फिर आपकी ईद नहीं है। और अगर आप वक्त नमाज भी गानों की इतनी धुनें बजाते हैं कि मस्जिद के अंदर नमाजियों के लिए नमाज मुश्किल हो जाए, तो आपने 1 महीने की ट्रेनिंग से कुछ भी नहीं लिया। ये माना कि शैतान आज आज़ाद हो गया ईद के दिन, लेकिन उससे कहीं बढ़कर अगर हम शैतानी अमल में मुलव्विस हैं तो हमने 1 महीने की ट्रेनिंग से क्या हासिल किया। तो ईद फिर वही जुमला कि खुशियाँ समेटने का नाम नहीं बल्कि खुशियाँ बांटने का नाम है। जनाब मौलाना सैयद मुज़म्मिल हुसैन नकवी साहब, ईद तो गोया माह मुबारक रमज़ान का उरूज है, और माह मुबारक रमज़ान इसलिए है कि खुदावंद कुद्दूस की क़ुर्बत हासिल की जाए और इंसान के तमाम अमाल, वो जो बहुत मशहूर हदीस भी है कि रोज़ा जो है वो इखलास के लिए जो है फ़र्ज़ किया गया और इंसान के इखलास को आज़माने के लिए। तो इखलास की और खुदावंद कुद्दूस से क़ुर्बत की इंतहा का नाम है। तो फिर तो हमें और ज़िम्मेदार हो जाना चाहिए और समझना चाहिए कि अब हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। अब हमारा एक एक अमल वो खुदावंद कुद्दूस की रज़ा के मुताबिक होना चाहिए। इसके बारे में एक तो अमीरुल मोमिनीन से हदीस है कि अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि लोगों जान लो, मा अदना लिस्साइमीना वस्साइमात फ़ी आखिर शहर रमज़ान, युनादी है मलकुन फ़ी आखिर शहर रमज़ान, कि जो रोज़ादारों को अल्लाह ताला दे रहा है इस माह मुबारक की आखिरी शब में, वो सबसे कम तरीन चीज़ जो दे रहा है वो ये है कि उनके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए। वाह, आज से वो नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, यानी माह मुबारक की आखिरी रात के बाद उनकी नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। सुभान। तो उसके बाद ईद का दिन आ जाता है। अब ईद किसके लिए, इसको भी अमीरुल मोमिनीन ने बता दिया कि ईद किसके लिए का इन्नमल ईद लिमन क़बलल्लाहु सयामहु व शकरा क़यामहु। ईद उसी शख्स के लिए है कि अल्लाह ने जिसके रोज़े कबूल कर ली हैं और जिसकी नमाज़ें कबूल कर ली। फिर फरमाया कुल्लो यौम, हर दिन तुम्हारा ईद का दिन हो सकता है जिस दिन तुम कोई गुनाह ना करो। तो लिहाजा अगर ईद वाले दिन किसी ने कोई गुनाह किया है तो फिर समझ ले आज का दिन उसका ईद का नहीं है। एक और हदीस बहुत ज़बरदस्त है अमीरुल मोमिनीन से। जी ज़रूर। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ईद के दिन तुम ये समझ लो, जब अपने घरों से निकलते हो और मुसल्ला की तरफ जा रहे हो तो यूँ समझो कब्र से निकल के तुम जो है अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो। और फिर याद करो जब तुम मुसल्ला में खड़े हो के ज़िक्र कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, तो यूँ समझो कि तुम क़यामत के दिन खड़े हो और अल्लाह की बारगाह में अपना हिसाब दे रहे हो। और फिर जब तुम नमाज पढ़ के घर पलटते हो तो यूँ समझ लो अल्लाह को हिसाब दे के हम हारे हैं। तो जिस तरह वहाँ आपको पता चलेगा हिसाब देने के बाद कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग गमगीन होंगे। तो आज ही आप यही समझ लो कि आज जब आप नमाज पढ़ के आ रहे हो तो या तो आप गमगीन हैं या हकीकतन आप खुश हैं। और हकीकतन खुश आप वही हो सकते हैं जब आपकी आमाल जो हैं, आपकी इबादत भी कबूल हो जाएं, अल्लाह भी आप पे राज़ी हो जाए और लोग भी आप पे राज़ी हो जाएं। तो इसलिए कुछ ना कुछ लोगों को साथ ईद जो है शेयर करनी चाहिए ताकि वो खुश हों। जब वो खुश होंगे तो तुम्हारा रब भी साथ खुश हो। अगर उनको खुश नहीं किया तो रब खुश नहीं। यकीनन। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से हम वापस आते हैं, खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दुआ के हर सो अमनो रहे, हर मोमिन मसलक ज़ेरे अमा रहे। मरहबा मरहबा है दुआ के हर सो अमनो रहे, हर मोमिन मसलक ज़ेरे अमा रहे। मरहबा मरहबा। वेलकम बैक जी। मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आबिद साहब, ये हमारा आज का लास्ट सेशन जी, लास्ट सेगमेंट है और सेकंड लास्ट डे या लास्ट डे जैसा भी हो। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, आप तो पूरा माह मुबारक रमज़ान हमारे साथ रहे और तमाम मौज़ूआत पे आपने बड़ी पुरमग़ज़ गुफ्तगू की। हमारी सआदत के आप हमारे साथ शरीक रहे और
جس کو کہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے پورے پروگرامز میں آپ نے موضوعات کو بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کی ابتدا کی، آغاز کیا۔ اب ماہ مبارک رمضان کا اور پھر اس پروگرام کا میسیج آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ اپنے نیتوں کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اپنے عملوں کو بھی خالص کر لیں اپنے رب کی رضا کے لیے۔ اگر ہماری نیت اور عمل خالص ہو جائیں گے تو ہمیں زندگی میں کہیں بھی جہاں بھی ہوں گے ہمارا ہر عمل عبادت بنتا چلا جائے گا اور ہماری زندگی خالص عبادت میں گزرتی چلی جائے گی۔ اگر ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں، مقبول ہو رہے ہیں یا نہیں، تو ہمیں نظر ثانی کرنی ہے کہ ہماری نیت کتنی خالص ہے اور پھر ہمارے عمل کے اندر کتنا اخلاص ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیت و عمل دونوں میں اخلاص نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور بہت ہی خوبصورت روحانی کیف کے ساتھ یہ پورا ماہ مبارک رمضان گزرا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ملاقات کرتے رہیں گے اور پروگرامز میں آپ تشریف لاتے رہیں گے۔ جناب مولانا سید مزمل حسین نقوی صاحب، آج کے پروگرام کا ماہ رمضان کا میسیج آپ؟ میرا یہی میسیج ہے کہ آج آپ یہی کوشش کریں کہ خدا بھی آپ پہ راضی ہو جائے، مخلوق بھی آپ پہ راضی، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے خدا کو تکلیف پہنچے یا اس کی مخلوق کو تکلیف پہنچے، کیونکہ انہی دو صورتوں میں آپ کی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے، جب دونوں خوش ہوں، رب بھی اور اس کی مخلوق۔ بہت خوبصورت ہے۔ جی جی، یقیناً ہم نے جو ماہ رمضان المبارک پہ عبادات کی ہیں، جو کچھ ہم نے جمع کیا ہے، اس کو جو ہے وہ بچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عید قریب ہے، ہمیں جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعمال کیے، افعال کیے، عبادات کی، اس کو راضی کیا، اسی طرح مخلوق خدا کو بھی راضی کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ جبین نیاز جھکانے کی اور عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر سال اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ بہار ہمیں عطا فرماتا رہے۔ آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، جناب مولانا سید مزمل حسین نقوی صاحب، مولانا عمران حبیب جائی صاحب، بہت شکر گزار ہیں، آپ تشریف لاتے رہے۔ ہما کتنا اچھا یہ ماہ رمضان گزرا، اور میں پھر وہی یاد دلاتا ہوں کہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو پہلے دن ہم نے کہا تھا کہ یہ برکت والا، سعادت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، جس کی ساعتیں تمام ساعتوں سے، جس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے، جس کی دن تمام دنوں سے، جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اور برکت کی یہ سعادتیں ہمیں نصیب ہوں گی، اور بڑی جلدی ایسے محسوس ہو گئے، دن گزر گئے، لیکن آج اب دیکھیے کہ تقریباً آخری روز ہے، سیکنڈ لاسٹ یا آخری، تو لگتا ہے دل نہیں بھرا۔ اور مجھے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی دعائے ودائے رمضان کے جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ سکتے ہیں، آج رات بھی، کل دن کو بھی، کہ رمضان کو کس طرح ودا کرنا ہے۔ تو جو تربیت ہم نے حاصل کیا، امام کہتے ہیں کہ اس وقت دعا کرتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان ہمیں جا کر اب مغموم کر رہا ہے، لیکن خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ماہ رمضان کے دن ختم ہوئے ہیں اور اس کا چاند جو ہے وہ آہستہ آہستہ گھٹا ہے، اسی طرح ہمارے گناہ بھی محو کر دے خداوند قدوس، یہ عبادتیں قبول فرما، یہ ریاضتیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ صدقات اس مہینے کے ہم سب کے، ہمارے ناظرین کے، پورے ملک کے ختم ہوں۔ اور ایک اور دعا جو بہت ہی ضروری کہ خداوند قدوس ماہ مبارک رمضان کی ان عبادتوں کے صدقے میں، یہ جو اس وقت پینڈیمک ہے، وبا ہے پوری دنیا پر کووڈ-19 کی صورت میں، خداوندہ اس سے پوری انسانیت کو نجات دے۔ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں جس قدر بدتر حالت ہے اس وقت انسانیت کی، اور بھی پوری دنیا میں، خداوند قدوس ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ صرف آخری بات یہ کہوں گا کہ تمام لوگ ویکسینیشن ضرور کروائیں، یہ بہت ضروری ہے، اور ماسک پہن کر رکھیں۔ اسی دعا اور اسی پیغام کے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن کا اختتام کرنا چاہیں گے۔ جاتے جاتے قاری محمد اشتیاق صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے، اور ساتھ ہی آپ سے گزارش کہ آپ اختتامی کلام پیش کریں۔ الہام